السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، انہی آیات مبارکہ کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں اس وقت کی ہیں جس وقت مکہ مکرمہ کی آبادی شروع ہو چکی تھی۔ سورۃ بقرہ میں جو دعا ہے وہ اس وقت کی ہے جس وقت ابھی سرزمین حرم آباد نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنے اکلوتے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ان کو اس بے آب و گیا وادی میں اور بالکل جنگل میں معاذ اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں چھوڑ کے پھر واپس شام کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہاں سے گاہے بگاہے یہاں سرزمین حرم میں ابراہیم علیہ السلام حاضری دیتے تھے، اس لیے بھی کہ اہلیہ اور اپنے بیٹے اس کا حال کیا ہے۔ مگر جب یہ تھوڑے سے پروان چڑھنے لگے، زمزم کا پانی بھی ظاہر ہو گیا، تو ادھر ادھر سے آنے جانے والے راستوں میں جو قافلے تھے انہوں نے پانی کو یہاں محسوس کر کے یہاں ٹھہرنے اور اس جگہ کو آباد کرنے کی اجازت حضرت سیدہ
हाजरा अलैहिस्सलाम से तलब की और उन्होंने इजाज़त मरहमत फरमा दी। यूँ इस सरज़मीन की आबादी शुरू हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने देखा कि कुछ घर बने हुए हैं, आने जाने के लोग भी लगे हुए हैं। तो उस वक़्त ये दुआ की जो मैंने आपके सामने जिसके अल्फाज पढ़े हैं, ये पूरा रुकू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसी दुआ पर मुश्तमिल। इब्तिदान जो उन्होंने बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगी वो आप सुन चुके हैं कि सबसे पहले उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अमन मांगा, या अल्लाह यहाँ के बासियों को अमन अता फरमा, इत्मीनान नसीब फरमा, ये यहाँ रहें तो इत्मीनान से रहें, बाहर से इन्हें कोई खौफ व ख़तरा ना हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। और दूसरी बात ये कि इलाहा मुझको भी और मेरी औलाद को भी सनम परस्ती से बचाए रखना, बुत परस्ती से। ये सनम परस्ती क्या है, बुत परस्ती क्या है, बुत किसको कहते हैं, इसकी वजाहत भी आप गुज़श्ता सबक में या यूँ कहिए कि गुज़श्ता खुतबे में समाअत फरमा चुके। यहाँ ये बात काबिल गौर है हम सब के लिए और हमारे लिए ये सबक का बायस है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हों या उनकी बाकी ज़ुर्रियत हो, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो कुछ मांगा है वो अपने लिए भी मांगा और अपनी औलाद के लिए भी मांगा। अपने लिए भी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से ये अर्ज़ की कि अल्लाह मुझे बचाना और मेरी औलाद को भी बचाना। अल्लाह के बचाने के बग़ैर इंसान किसी बुराई से बच नहीं सकता। जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचने की तौफ़ीक़ अता ना फरमा दें, ना कोई गुनाह से बच सकता है और ना ही किसी नेकी को सर अंजाम दे सकता है। इसलिए बुनियादी चीज़ अंबिया का मिशन और मकसद और उनका ईमान समझ लेना चाहिए कि हमारा नेकी का अमल हो या बुराई से बचने का अमल हो, ये सारे का सारा किसका, अल्लाह का मरहून मन्नत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से हम नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह की तौफ़ीक़ ही से हम किसी बुराई से बचते हैं। ये सबक है इस आयत में और इसी की वसीयत अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सूरत बकरा में ज़िक्र किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बतौर वसीयत के भी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीह व याक़ूब। हमारा आखिरी वक़्त होता है, आखिरी वक़्त हर इंसान के ऊपर आता है, हर एक ने जाना है इस दुनिया से। जो आया है वो जाने के लिए आया है, या रहने के लिए कोई भी नहीं आया। गोया उसके आने की तमहीद है जाने की दर हकीकत। ये आया है तो अब ये तमहीद बन गई है इसके जाने की। अल्लाह अकबर। हमें ईमान पर रखे और ईमान ही के साथ ले जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ भी दुआ में ये कहा और ये मांगा कि वजनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम। और इसी की वसीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी औलाद को की। हम जिस वक़्त आखिरी वक़्त आता है हमारी बातें कुछ और होती हैं, हमारे मुतालबात कुछ और होते हैं, हमारी फ़िक्र और सोच कुछ और होती है। हमें ज़्यादा फ़िक्र होती है लेन देन की, लेना क्या है किसी से, देने का फिर भी याद नहीं आता, आता है तो लेने का याद आता है, देने का कम याद आता है। अल्लाह के मेरे भाइयों कोशिश करनी चाहिए, फ़िक्र ये करनी चाहिए कि हमें किसी का देना कुछ ना हो, कुछ का देना ना हो। यहाँ हम दे देंगे तो क़यामत के दिन बाज पुरुष से बच जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ किसी का देना है उसका हिसाब किताब नहीं चुकाया तो क़यामत के दिन इंसान के पाले है क्या कि जो अपने इन साइलीन और दावा दायर करने वालों के जवाब में क्या देगा। उस वक़्त सिर्फ आमाल होंगे, अमल होगा, कोई रुपया पैसा नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों हमें लेने से ज़्यादा देने की फ़िक्र करनी चाहिए। अगर कोई लेने वाला है और वो देता नहीं है
تو یہ آپ کے کھاتے میں قیامت کے دن جمع ہیں، وہ مل جائے گی آپ کو۔ لیکن اگر آپ نے دینے ہیں اور آپ نے ادا نہیں کیے تو قیامت کے دن اس کی ادائیگی مشکل ہے۔ اس لیے فکر ہمیں زیادہ دینے کی کرنی چاہیے، مگر ہماری فکر اس کے بالکل برعکس، وصیتیں ہماری کیا، فلاں سے یہ لینا ہے، فلاں سے یہ لینا ہے، یہ حساب ہے، وہاں جناب پیسے پڑے ہیں، ہماری فکر یہ ہوتی۔ لیکن انبیاء کی فکر کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا اللہ وصیت کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے بھی وصیت کی اور حضرت یعقوب نے بھی وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پہلی بات یہ کہ اے میرے بیٹو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین منتخب کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ تمام انبیاء کا دین دین اسلام ہے، تمام انبیاء کا دین دین توحید ہے۔ اس لیے تمام انبیاء اس دعوت میں اور اس دین میں متفق ہیں، اور سب کی دعوت جو ہے نا وہ مشترک۔ اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، تمہارے لیے ایک دین اسلام منتخب کیا ہے، تم اس پر قائم رہنا، تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، نافرمانی کرتے ہوئے نہیں مرنا، اطاعت گزار ہوتے ہوئے تم نے مرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی معروف ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا والی ہے، تو ہی میرا والی وارث ہے۔ یوں سمجھیے اپنی زبان میں، تو ہی ہمارا والی وارث ہے۔ ہم نے تو یہاں بہت سے لوگوں کو وارث بنا رکھا ہے، فلاں بھی وارث ہے، فلاں بھی وارث ہے، کسی کا کوئی وارث نہیں ہے، سب کا وارث اللہ ہے۔ سب نے جانا ہے بقا اللہ ذو الجلال کو ہے۔ یہی حکمت اور یہی سبق ہے حضرت ابراہیم یوسف علیہ السلام کی دعا میں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ الہا مجھ پہ موت آئے تو اس حال پہ کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں، اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملانا، میرا حشر نیکوں کے ساتھ کرنا، یہ ایسی چیز ہے گویا اس سے انبیاء کرام علیہ السلام بھی بے نیاز نہیں ہے۔ انبیاء نبی ہوتے ہوئے بھی، یعنی سب سے بالا تر اور اعلیٰ تر مرتبے پر فائز ہو جانے کے باوجود وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہا ہمیں اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان پر، اسلام پر ہی موت عطا فرمانا۔ یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، او یہودیوں، او بنی اسرائیل، کیا تم اس وقت تھے جس وقت کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وقت پر آخری وقت آیا تھا، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، میرے جیتے جی تو تم ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، مجھے بتلاؤ میرے بعد کیا کرو گے۔ فکر کس کی ہے؟ گمراہی سے بچنے کی، شرک سے بچنے کی فکر اس سے ہے۔ فرمایا بتلاؤ میرے بعد کیا کرو گے۔ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، قالوا، انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ عرض کرتے ہیں ابا جی، ابا حضور، ہم ایک الہ کی عبادت کریں گے، جو الہ ابراہیم کا بھی ہے، جو الہ اسماعیل کا بھی ہے، جو الہ یا اسحاق کا بھی ہے، جو الہ ہمارے آباء و اجداد کا تھا، وہی الہ ہمارا ہے، وہی معبود ہمارا ہے۔
ہم اس معبود کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے اور ان کی عبادت نہیں کریں گے۔ یعنی آخری لمحات میں، آخری وقت میں فکر کس بات کی ہے؟ فکر یہ کہ میری اولاد صراط مستقیم پر قائم رہے۔ ہماری فکر یہ ہے میری اولاد وارث بنے، کس کی؟ روپے پیسے کی، اس کو اسی کی وصیت کرتے ہیں۔ لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تپودو اور ان کی محنت یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد ایک اللہ کی پرستار رہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت گزار رہے، اللہ کی نافرمان نہ بنے بلکہ اللہ کے اطاعت گزار اور فرمانبردار بنے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے سنیے، اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے، ان معبودوں نے جو اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کی جا رہی ہے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، اکثر گمراہ ہوئے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ایمان اللہ پہ ہونے کے باوجود، اللہ کو ماننے کے باوجود وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ کو نہ مانے کوئی، شرک ارتکاب کرے، وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ جب ایک اللہ کو مانتا ہے، اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے کو تسلیم کرتا ہے، اور یہ مانتا ہے، یہ تسلیم کرتا ہے کہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، یہ اختیار صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ جو یہ ایمان رکھتا ہے وہ دوسروں اس کو چھوڑ کے کسی اور کی اگر پرستش کرتا ہے تو اس سے بڑی گمراہی اور کوئی نہیں، اس سے بڑی اور گمراہی کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، جو میرا تابعدار ہے وہ میرا ہے، جو میری اطاعت کرتا ہے، میری پیروی کرتا ہے، میرا وہ ہے۔ نبی کا وہ ہوتا ہے جو نبی کا فرمانبردار ہوتا ہے، نبی کی نافرمانی کرے، رسول کی نافرمانی کرے اور مانے بھی ان کو اپنا نبی، پھر منمانی کرے، یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ذرا سنیے یہ حدیث پاک بھی، فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ہم نہیں جاتے جنت، ہمیں نہیں چاہیے جنت۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ فرمائیے ومن ابا یا رسول اللہ، جنت جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ اللہ کے رسول کون انکار کرتا ہے کہ میں جنت میں نہ جاؤں؟ جنت میں جانے کی ہر ایک کو تمنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ حضرت جابر سے روایت ہے صحیح بخاری مسلم میں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ میں ایک جگہ سویا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں اور کیا محسوس کرتا ہوں، کیونکہ نبی اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا، دل غافل نہیں ہوتا، یہ سوئے ہوئے نبی علیہ السلام، فرشتے آتے ہیں، ایک پاؤں کی جانب کھڑا ہو جاتا ہے، ایک سر کے بال کھڑا ہو جاتا ہے، سر کی جانب، وہ سر کی جانب جو کھڑا ہے وہ کہتا ہے یہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کرو۔ وہ کہنے لگے کیا بات کروں، یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ وہ سر کے جانب جو کھڑا تھا وہ کہنے لگا جی یہ سوئے ہوئے ہیں، آنکھیں ان کی سوئی ہوئی ہیں لیکن دل ان کا بیدار ہے، تم بات کرو۔ وہ کہنے لگے ان کی ایک مثال ہے، ان کی ایک مثال ہے
کیا مثال ہے؟ ان کی مثال یہ ہے کہ ایک بڑے آدمی نے، ایک بادشاہ نے ایک باغ لگایا ہے، ایک بڑا وسیع باغ لگایا، اور باغ کے کنارے پر، دروازے پر اس نے اپنا ایک نمائندہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ تم ہوکا لگاؤ، آواز دو، آؤ لوگو آؤ آؤ آؤ، کھانا کھا لو، پھل کھا لو، ضرورت کی چیزیں جتنی ہیں یہاں پڑی ہیں وہ استعمال کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آواز دے رہا ہے آ جاؤ، یہ سب کچھ تمہارے لیے دسترخوان سجا ہوا ہے، آ جاؤ یہ کھا لو۔ فرشتہ کہنے لگا مسئلہ نہیں سمجھ آیا، بات کو وضاحت کرو، کیا مثال ہے تمہاری؟ وہ کہتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باغ بنایا ہے جنت، اللہ نے باغ بنایا ہے جنت، اور جنت کی طرف بلانے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو شعبے ہیں، فمن اطاع محمدا دخل الجنہ ومن عصا محمدا فقد عصى اللہ۔ جس نے محمد کی اطاعت کر لی وہ جنت میں چلا جائے گا، جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل بات نبی کی اطاعت اور پیروی سے ہے۔ اللہ کا نبی یہاں بھی یہ کہتا ہے، کیا من تابعنی فإنہ منی۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور حتیٰ کہ مشرکین مکہ وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب کی تکذیب کی، فرمایا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ۔ وہ ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم کے پیروکار ہیں، ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ یہودیوں نہ تم پیروکار ہو، عیسائیوں نہ تم پیروکار ہو، اور مکے کے مشرکوں نہ تم ابراہیم کے پیروکار ہو۔ ابراہیم کے پیروکار کون ہیں؟ حاضر نبی ہو، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی ہے، یہ میرا نبی محمد، یہ تابعدار ہے، اور اس کے تابعدار وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ تم ملت ابراہیمی کے پیروکار نہیں ہو۔ یہاں بھی وہی بات کہ فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ جو نافرمانی کرے گا، بات نہ مانے گا، اللہ بخشنے والا تو ہے، تیرا اختیار ہے، تو چاہے جو فیصلہ اس کے بارے میں کرے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، میں نے اپنی اس اولاد کو اس جگہ پر، اس وادی میں، ایسی وادی کہ جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے، کوئی چیز یہاں نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع، لیکن ہے تیرا محترم گھر۔ اللہ اکبر، ایسا محترم گھر کہ جہاں نہ کسی درخت کو کاٹنے کی اجازت ہے، کسی درخت کو کاٹنے کی اجازت ہے، نہ کسی جانور کو، انسان تو کجا جانور کو تکلیف دینے کی اجازت ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرزمین حرم میں اگر کوئی بھائی یا باپ کا قاتل بھی ہوتا اور وہ انسان کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہوتا تو آنکھ جھکا کے چل جاتا، اپنے باپ کے قاتل سے تعرض نہ کرتا۔ کیوں؟ یہ سرزمین حرم ہے، یہ سرزمین حرم ہے، یہاں کسی کی خون ریزی درست نہیں ہے۔ تاریخ میں دو عجیب واقعات ہیں۔ قوم ہود پر عذاب آیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عاد پر عذاب آیا۔ ایک آواز نے ساری بستی کو تباہ کر دیا۔ وہاں سے ایک آدمی وہ یہاں آیا، مکہ میں آیا تھا، وہ بچ گیا۔ لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جو ہی وہ حد حرم سے باہر نکلا، اسی عذاب نے اس کو آ کے مار دیا جو عذاب اس قوم پر آیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قوم لوط پر
شارح ابو داود امام محدث بیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داود کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، لیکن اس قوم کا ایک فرد انہی عذاب کے دنوں میں یہاں سرزمین حرم میں آیا ہوا تھا۔ وہ قوم، اس کو زمین ان پر الٹ دی گئی، آپ سنتے رہے علماء سے، زمین الٹ دی گئی، اوپر سے پتھروں کی بارش، اور ایسے پتھر جو نام مقرر کیے ہوئے تھے کہ تم نے فلاں کو لگنا ہے، تم نے فلاں کو لگنا ہے، ایسا عذاب اللہ ذو الجلال نے بھیجا، اللہ اکبر۔ لیکن ایک فرد یہاں سرزمین حرم میں آیا ہوا تھا، وہ بچ گیا، وہ بچ گیا، لیکن وہ بھی یہاں سے جب پلٹنے لگا اور حد حرم سے باہر نکلا، اسی عذاب نے جناب اس کو بھی ہاتھ پکڑا، وہ بھی مارا گیا۔ یہ سرزمین حرم ہے، یہاں کوئی کسی کو نقصان نہیں دیتا۔ آپ جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور وہاں کبوتر اور بلیے یکساں نظر آتی ہیں یا نہیں؟ آپ کے ملک میں آتی ہیں نظر؟ ہاں، وہاں یکساں نظر آتی ہے، چلتے پھرتے، کوئی چیز ایک دوسرے سے تعرض نہیں کرتی۔ یہ سرزمین حرم کا اختصاص، اللہ اکبر، کب سے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے سے، جب سے اللہ ذو الجلال نے اس زمین کو سرزمین حرم بنایا ہے۔ اور کہتے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ ان کو نمازی بنانا، یہ میری اولاد ہے، ان کو یہاں بسایا ہے میں نے، ان کو نمازی بنانا۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دینا۔ ایک بات تو نماز، اولاد کے بارے میں فکر کیا ہے؟ نماز، ہماری فکر بھی یہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، جب 9-10 سال کا ہو تو اس کو مار کے بھی نماز پڑھاؤ، یہ ہمیں حکم ہے۔ بچوں کی تربیت بچپن میں ہی کی جائے تو وہ نمازی رہتے ہیں۔ والی چھوٹا ہے، ستیا رہن دو، آرام کر لوے، بعد پڑھ لے گا۔ ان غفلتوں اور ان سستیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد بر وقت نماز نہیں پڑھتی۔ بر وقت پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کو اٹھائے بر وقت۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ گویا ہم نماز بھی تیری توفیق ہی سے پڑھ دیں گے۔ مانگا کیا تھا؟ امن، اللہ سے امن، اور اللہ سے امن مانگنے کا ذریعہ وہ یہ نماز۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتا ہے، اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ وہ یہی نماز۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اذن یا بلال، بلال اذان کہو، ہمیں نماز سے راحت ملتی ہے۔ ہمیں نماز، ہمارے لیے نماز مشکل ہے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز سے کیا ملتی ہے؟ راحت ملتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ فجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دل وہ موڑ دے، تہوی الیہم، ان کی طرف جھکے۔ ہوا یہوی، یہاں ایک لطیف نکتہ ہے، ہوا یہوی کا معنی ہے آنا، بلکہ ایسے آنا، اس پھل پر یہ وہ لفظ بولتے ہیں جو پھل اوپر سے درخت سے نیچے زمین پر گرتا ہے۔ جیسے پھل زمین پہ گرتا ہے بے خودی میں، اور ایسے کہنا چاہیے کہ بس اب وہ گرتا ہی گرتا ہے، وہ گرے ہی گرے، وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ یہی لفظ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کے آنے والوں کے بارے میں اللہ سے مانگے کہ یا اللہ لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے یہاں آئے۔ کیا مطلب؟ ٹوٹے دل سے یہاں پہنچے، بے خودی میں یہاں پہنچے، تڑپتے ہوئے دلوں سے یہاں پہنچے، تہوی الیہم، اور ساتھ
امام مجاہد کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا فجعل افئدۃ من الناس، کچھ لوگوں کو من تبعیضیہ ہے، کچھ لوگوں کے دلوں کو موڑ دے اس حرم کی طرف۔ امام مجاہد فرماتے ہیں اگر ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ہوتا نا فجعل افئدۃ الناس، لوگوں کے دلوں کو یا اللہ موڑ دے، تو فرماتے ہیں پورا عالم اسلام، پوری دنیا وہ ٹوٹے ہوئے دل سے یہاں پہنچتے، وہ یہاں پہنچتے۔ لیکن سب لوگوں کے لیے نہیں کہا، بلکہ من الناس کا ہے، کچھ لوگوں کا۔ اور یہ کچھ لوگ آج جتنے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا ابراہیم آواز لگاؤ، یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ وہ تو پہاڑوں سے ٹکرا کے واپس آ جائے گی، ارد گرد تو پہاڑ تھے۔ ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، ان کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ بعض آثار میں ہے کہ اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز لگائی تو لوگوں نے کہا لبیک لبیک۔ کہتے ہیں جتنی بار اس وقت لبیک کہا اتنی بار ہی اللہ کے گھر میں حاضری کی توفیق اللہ نے دے دی۔ تو یہ اثر ہے کس کا؟ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یا اللہ ان کو ثمرات کا پھلوں کا رزق عطا فرما۔ ثمرات سے مراد صرف پھل نہیں ہے، ہر چیز کے نتائج مراد ہیں، ہر چیز کے ثمرات نتائج مراد ہیں، یعنی ہر چیز کا خلاصہ اللہ انہیں عطا فرما۔ حدیث میں آتا ہے نا جب باپ کا نونہال بیٹا وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں آخذت ثمرۃ فؤاد عبدی، آخذت ثمرۃ فؤاد عبدی، کیا تو نے میرے بندے کے دل کا پھل وہ توڑ کے لے آیا ہے؟ تو فرشتہ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ فرماتے ہیں فما قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتہ کہتا ہے وہ کہتا تھا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا ایک گھر جنت میں بنا دو اور اس کے دروازے پر لکھ دو یہ بیت الحمد ہے، یہ بیت الحمد ہے۔ تو یہ ہے وارزقھم من الثمرات، ہر چیز کے پھل، ہر چیز کا نتائج۔ اب وہاں ملوں کے، درختوں کے، باقی مصنوعات جتنے بھی ہیں اچھے سے اچھے وہ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ رہے ہیں سرزمین حرم میں۔ یہ نتیجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بھی بات ہے لیکن وقت اب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیزیں اللہ نے اللہ سے مانگی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین حرم میں، یہ اختصاص کا انہی کا ہے، لیکن ہماری التجا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی مہربانی سے اور اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرما اور ہر قسم کی محتاجگی سے ہمیں محفوظ فرما اور ہر قسم کی وبا اور پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اس وقت عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں جو ایک وبا کی کیفیت ہے، اللہ ذوالجلال اس وبا سے ہمارا پیچھا چھڑوا دے۔ یہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مہربانی سے ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے اوپر رحمت فرمائے اور ہر وبا اور ہر بلا سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا